गैर मुअक्कदा। हाँ, जी इनको लोग पढ़ते हैं जी, अक्सर लोग छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब हमारे लोग बैठ छोड़ते हैं, दूसरी कंपनी को देख के अभी हमारे लोग सुन पता नफल भी छोड़ रहे हैं, नफल भी नहीं पढ़ते। सुनन गैर मुअक्कदा जो हैं उनका शरई हुक्म ये है कि उनको पढ़ने पर सवाब है और ना पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं है, चाहे जानबूझकर छोड़ें, चाहे गलती से छूट जाए या किसी उज़्र से छूट जाए, और चाहे आदतन छोड़ता हो या कभी कभार छूट जाए, इस पर गुनाह नहीं है। लेकिन बहरहाल मुसलमान को चाहिए, मोमिन को चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं उनको भी ताकीद और पाबंदी के साथ पढ़े, लेकिन गुनाह नहीं है, ये बात याद रखिए। लेकिन ऐसे बंदे जो ना पढ़ें उनको बुरा कहना भी नहीं चाहिए, शरीयत ने मना किया, क्योंकि उन पर बाकायदा किताबों में लिखा हुआ है कि उन पर मलामत भी नहीं है और इताब भी नहीं है कि उनको इस बात पर डांटा जाए, उनको सजा दी जाए कि जी तुमने गुनाह किया है, तुमने बड़ा जुर्म किया है। ऐसा शरई हुक्म सुन्नत गैर मुअक्कदा के बारे में नहीं है। ठीक है, जोहर और असर की नमाज जी इमाम साहब कराते हैं, उनकी आवाज में क्यों नहीं पढ़ते हैं? रवायत से क्या था? असल में जो सिदरी नमाजें हैं जिनमें ऊंची आवाज से जो है वो क़िरात नहीं होती, उसके बारे में वो वजह ये है, बैकग्राउंड ये है कि मुनाफिकीन जो हैं वो बाकायदा शोर किया करते थे। जब नमाज हो रही होती, ऊंची आवाज से तिलावत होती थी, मुनाफिकीन शोर किया करते थे, तो मुसलमानों को नमाज में खलल वाक़ई होता था। और ये ज्यादातर दिन के वक्त में किया करते थे। जब अंधेरा हो जाता तो अपने खाने पीने में और अपनी उल्टी सीधी हरकतों में मशगूल हो जाया करते थे। तो दिन की नमाजों में अल्लाह ताला ने फिर हुक्म नाजिल फरमाया कि आप अपनी आवाज पस्त रखें, हल्की आवाज में क़िरात करें, ताकि उन बदबख्तों को पता न चले कि जमात कब खड़ी हुई है, क्योंकि उस वक्त टाइम तो था, घड़ी तो थी नहीं कि इतने बजे इस टाइम पर जो है वो जमात खड़ी होगी। उनको पता नहीं चलेगा कि आपने कब नमाज पढ़ी, कब नमाज पढ़ के फारिग हो गए। तो आप जो हल्की आवाज में क़िरात करें, और बाकी जब सूरज नहीं होता यानी अंधेरे की नमाज है उनके अंदर आप ऊंची आवाज से तिलावत करें, फिर इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो ये इसका पर्सपेक्टिव, इसका बैकग्राउंड है। इस तरह नफिल के बारे में भी कहा जाता है कि अगर आप नफिल पढ़ रहे हैं और आपकी कज़ा नमाजें हैं तो बेहतर ये है कि आप पहले कज़ा नमाज अपनी कंप्लीट करें और नफिल जो है। तो इसमें ऐसा भी है कि नफिल कबूल नहीं होते, ये सुना था कुछ इस तरह का, इसके बारे में? जब तक किसी बंदे के जिम्मे कज़ा नमाजें हों और जानबूझकर उनको अदा ना कर रहा हो तो उसके नफल मुअल्लक रहते हैं, ना मकबूल और मरदूद नहीं होते, यानी रद्द नहीं किए जाते, लेकिन वो मुअल्लक होते हैं, वो लटके रहते हैं। जैसे ही वो अपने फर्ज अदा करता है, फर्ज नमाजें अदा करता है, तो अल्लाह ताला उनको कबूल कर लेता है। अब वो नफल के जो नमाज के साथ हैं, जैसे इशा के नवाफिल साथ हैं और दीगर नमाजों के नवाफिल उनके साथ हैं, वो पढ़ेगा, उससे मना नहीं है। ये बात है आम नवाफिल के हवाले से, जैसे कि बड़ी रातों में नवाफिल पढ़े जाते हैं, आम हालात में वैसे नफल नमाजें पढ़ी जाएं, तहज्जुद के नाम पर बंदा उठ के आम नफल नमाज पढ़े, तो ऐसे नवाफिल के लिए ये हुक्म है कि मुअल्लक रहते हैं। इसलिए हम अक्सर लोगों को ये बताते हैं कि खास तौर पर जो बड़ी रातें होती हैं तो वो नवाफिल के बजाय या तहज्जुद में उठते हैं, अल्लाह उनको तौफीक देता है, तो वो बजाय आम नफल नमाजों के वो अपनी कज़ा नमाजें पढ़ें। हत्ता कि अगर कोई शख्स, जैसे कोई नाइट ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं और वो जहां पर मौजूद है वहां पर अब नमाज का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, इशा की नमाज का वक्त खत्म हो रहा है और उन्होंने अपनी असल नमाज नहीं पढ़ी, यानी इशा की नहीं पढ़ी, तो वो अब बजाय तहज्जुद के वो इशा की नमाज पढ़े। लोग अपने फराइज छोड़कर जो है वो तहज्जुद के नाम पर जी कि हम जरा नेक हो जाएंगे, हम एक जज्बा तो होता है, जोश तो होता है, लेकिन वो हकीकत से बेखबर होते हैं, ये मेच्योरिटी नहीं होती। लिहाजा वो पहले अपनी असल नमाज पढ़ें। हत्ता कि जो शब कदर है, अब शब कदर में वैसे सोचते हैं कि जी हम थके हुए हम सो जाएंगे, तो हम चलें सिर्फ रात हासिल करने के लिए, इसकी बरकतें हासिल करने के लिए हम 2 या 4 रकात नफल पढ़ लेते हैं। अल्लाह के बंदो, उस मौके पर जो है आपको वो पढ़नी चाहिए, यानी आपको अपनी कज़ा नमाज पढ़नी चाहिए, ताकि आपकी रात की ये नमाज भी आसानी से अदा हो जाए, यानी कि आपकी शब कदर भी आपको हासिल हो जाए और आपके जिम्मे से एक कज़ा भी कम हो जाए। बहरहाल नफल नमाजें, जो आम नफल नमाजें, उनके बजाय इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। अगर किसी के जिम्मे कज़ा नमाज हो तो किस तरह पता चलेगा कि मेरे इतने साल की कज़ा नमाजें हैं, तो किस तरह पड़ेगा? अगर किसी को अपने बारे में ये नहीं मालूम कि उसकी कितनी कज़ा नमाजें हैं, तादाद उसको मालूम नहीं है, तो उसके लिए उलमा ने बयान फरमाया है कि वो अपनी गिनती का अंदाजा करेगा, अंदाजा लगा ले। मिसाल के तौर पर जब से वो बालिग हुआ है, उसको ये भी पता ना हो कि मैं किस वक्त से बालिग हुआ हूं, उसको ये भी पता ना हो, तो एक अंदाजा लगा ले, 14 साल में, 14.5 साल या 15 साल तो कन्फर्म है। इमाम आज़म ने फरमाया कि 15 साल तक अगर उसकी बुलूगत की अलामत ज़ाहिर ना हो, फिर वो अंडरस्टूड है बालिग, वो बालिग उसको करार दिया जाएगा। अब वो 15 साल से अपना एक अंदाजा लगा ले कि मेरी मजमूई तौर पर, के दरमियान में पढ़ता रहा, भी छूटी भी, तो मजमूई तौर पर मेरी इतने वक्त की नमाजें, 4 महीने की, 5 महीने की, साल 2 साल की नमाजें जो है मेरी कज़ा हुई होंगी, वो एक अंदाजा अपना कर ले। फिर जो है वो जितने दिन की हैं उनको ज़ाहिर है कि वो 5 नमाजों के ऊपर डिवाइड करे, जितनी नमाजों की तादाद वो बनती है,
کہ وہ ہر اپنی نماز کے ساتھ، فرض نماز کے ساتھ، فجر کے وقت میں نہیں ہو سکتی، فجر کے طلوع جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب مطلوب وقت نکل جائے تب پڑھ لے، ظہر کی ظہر کے ساتھ پڑھ لے، عصر کی عصر سے پہلے پڑھ لے، مغرب کی مغرب کے ساتھ پڑھ لے، عشاء کی عشاء کے ساتھ پڑھ لے، یعنی وہ ہر نماز کو جو اس کی قضا نماز ہے وہ اس ادا نماز کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتا جائے، اس طرح انشاءاللہ وہ اور کوشش کرتا رہے، اور جب اس کو تسلی ہو جائے کچھ وقت کے بعد، سال 2 سال کے بعد کہ میں اپنی وہ قضا نماز ادا کر چکا ہوں، جب اس کو تسلی ہو جائے پھر اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قضا نمازیں نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ یاد رہے کہ قضا نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کی قضا کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا بھی ضروری ہے، خالی قضا کرنے سے گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا، صرف ذمہ اس کا اتر جائے گا، ساتھ ساتھ اس کی توبہ کرنا بھی ضروری ہے، جب تک توبہ نہیں ہوگی گناہ ذمے پہ رہے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جو قضا نماز ہے عصر میں اور فجر میں نہیں پڑھ سکتے، فجر کے وقت میں نہ پڑھی جائے، عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ سنا تھا کہ عصر یعنی کہ بیان ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ عصر میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر اور آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ بہتر ہے کہ آپ سب کے سامنے نہ پڑھے، اگر آپ کو پتہ ہے قضا نماز ہے تو اور یہ گناہ ہے تو اس کا ہوگا، نفل پڑھے نہیں جا سکتے، تو یہ بہتر ہے کہ آپ گھر میں جا کے پڑھ لیں۔ قضا نماز کے بارے میں یہ بھی ہے، چلیں آپ نے ایک بات کہی تو اس میں اشارہ ذہن میں آ گئی کہ قضا نماز جب آپ پڑھ رہے ہوں اور وہ اس انداز سے پڑھیں جو عام روٹین کی نماز سے ہٹ کے ہو تو آپ سب کے سامنے نہ پڑھیں، کہ بہرحال آپ سے گناہ سرزد ہوا اور آپ اس گناہ کے لوگوں کے سامنے اظہار آپ کے عمل سے ہو جائے گا، تو یہ آپ کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ ما بین الحق والعبد، یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا بھی مکروہ ہے، لہذا سامنے نہ پڑھیں، اور گھر میں پڑھنا ممکن ہو تو گھر میں پڑھیں۔ لیکن جیسے فجر کی بات ہے، اب فجر میں یہ ہے کہ فجر کے وقت میں فجر کی سنتیں اور فرض ان دو کے علاوہ نمازیں پڑھنا مکروہ ہے، ممنوع ہے، حرام نہیں ہے، اگر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا لیکن ہو جائے گی بہرحال۔ اور عصر میں یہ ہے کہ عصر کے اب ہیں جیسے 4 سنتیں غیر موقدہ اور پھر اس کے بعد فرض ہیں، اب اگر وہ مسجد میں پڑھتا ہے تو بجائے وہ سنت غیر موقدہ کی کہ وہ پڑھ لے، اپنے عصر کی قضا پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اور سنت غیر موقدہ چھوٹنے سے اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کے سامنے اس کا بھید بھی نہیں کھلے گا، اگر وہ گھر پہ اپنا پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی اس کو ممانعت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہے کہ عصر کے ٹائم پہ میں نے سنا تھا کہ ایسے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر فرض بھی پڑھ لیے، عصر کے فرائض جب آپ پڑھ چکے ہیں نا اس کے بعد آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کے فرض جب تک آپ نے نہیں پڑھے آپ بے شمار نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بات مستحب ہے کہ عصر دیر سے پڑھی جائے تاکہ اس کے پاس نوافل پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ وقت ہو، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ وقت مکروہ شروع ہو جائے، مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے تک وہ اپنے فرائض ادا کر لے، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت ہوگا نفل پڑھ سکتا ہے، تو فرض سے پہلے مکروہ وقت کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ مکروہ وقت جو ہے ویسے سورج کی روشنی کے حساب سے یہ ہے کہ سورج زرد ہو جائے، پیلا ہونا شروع ہو جائے، اور ٹائم کیلکولیشن کے حساب سے اعلیٰ حضرت نے 20 منٹ کا فرمایا کہ 20 منٹ جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ وقت مکروہ ہے، آخری 20 منٹ جب ہو تو اس وقت پھر نماز نہ پڑھی جائے، سوائے خدا نہ خاصہ اس دن کی عصر قضا ہو رہی ہو یعنی یہ نہ پڑھ پائے تو پھر اس وقت میں پڑھی جائے گی، وہ لازم ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اچھا، اگر مغرب کی نماز ادا کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے جی، اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور عشاء کی اذان ہو گئی تو آپ اسے کمپلیٹ کریں گے؟ اذان کی بات تو یاد رکھیے کہ اذان معیار نہیں ہوتی، اذان جو ہے وہ علامت ہے جماعت کے لیے، اور ایک علامت ہے اس بات کی کہ وقت شروع ہو چکا ہے لیکن کب ہوا یہ نہیں پتا، اس کے لیے آپ کو کیلنڈر میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اگر آپ پڑھ رہے تھے مغرب کی نماز اور وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا مغرب کو اور عشاء کا داخل ہو گیا تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، اب آپ جو ہے وہ نئے سرے سے باقاعدہ نماز پڑھیں گے، وہ آپ کے نفل شمار ہوں گے، لیکن اگر آپ نے 2 آپ نے پڑھے تھے تو آپ سلام پھیریں گے، اگر آپ نے 3 پڑھے تو نماز آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ اچھا، آج آپ یہ تعظیم کی بات کر رہے تھے اور محبت کی بات کر رہے تھے، تو اس کو ہم کہاں تک سمجھے؟ یہ بھی ہے کہ ہم کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے اور ہم ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نماز کو حکم دیا، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے شمار کام ہے، ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہے یا حضور نے حکم دیا ہم وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ کیا ہم محبت ہے یا ہم یہ منافقت ہے ہماری؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم محبت اور تعظیم کا دعویٰ تو کریں لیکن ہم اس کے تقاضے پر عمل نہ کریں، جیسے ہم پچھلے 2 درس میں ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں، تو وہ جو ہے مومن ہے، اصطلاحی ٹرم کے اعتبار سے ٹیکنیکلی وہ مومن ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اصطلاحی اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو باقاعدہ اسلام کے احکام پر عمل کرے، اپنا ایمان عملاً ظاہر کرے، یعنی اس کے دل میں ایمان ہے کہ نماز فرض ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں،
ابھی اس کے دل میں یقین ہے، اعتقاد عقیدہ ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو یہ اس کے ایمان کے خلاف ہو گیا، لہذا وہ اصطلاحی اعتبار سے مومن ہے لیکن مسلمان نہیں۔ اور ایک مسلمان وہ بھی ہوتا ہے کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہے، یعنی زبان سے اپنے آپ کو مومن بھی کہے، یہ بھی مسلمان ہے، لیکن جو اعمال فرض ہیں وہ نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ منافق عملی ہے، یعنی ایمان کے تقاضوں پر اگر جان بوجھ کر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ منافق عملی ہے۔ منافقت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو معادلہ اعتقادی منافقت ہے، یعنی عقیدے کے اندر وہ منافقت کر رہا ہے تو یہ تو کافر ہی کافر ہے، پکا کافر ہے، اور وہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ دل میں معاذ اللہ کفر ہو اور زبان سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے تو یہ منافقت ہے اور یہ کفر ہے۔ لیکن ایک منافقت یہ ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے لیکن کرے اس کے الٹ، بندہ جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن کرے اس کے الٹ، یا جانتا ہے کہ یہ چیز کرنا ضروری ہے لیکن وہ نہ کرے، تو یہ اپنے عمل سے اس نے اپنے ایمان کی مخالفت کی ہے، لہذا یہ منافقت عملی ہے، لیکن اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا مگر گناہ گار ضرور ہے، اور وہ ایمان کے کم درجے میں ہے، کم تر درجے میں ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو، برائی ہو رہی ہے، تو اس کو تم اگر ممکن ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو، نہ ہو سکے تو زبان سے روکو، نہ کر سکو تو کم از کم دل میں برا ضرور جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، بذالک اضعف الایمان حدیث شریف کے الفاظ۔ تو اب دیکھیے کہ اگر اس کے دل میں ایک چیز کی برائی ہے لیکن وہ عملاً خود اس کو کرتا ہے، تو یہ دل میں اس کی برائی ہے کہ ہاں یہ برا ہے، یہ عمل یعنی برا جانتا ہے، اس وجہ سے وہ ایمان کے کم تر درجے میں ہے، اس حدیث شریف کی وجہ سے۔ بہرحال اس کے ایمان پھر کامل ظاہر نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلمان ضرور ہے، اور اس کی وجہ سے خدا نہ خاصہ وہ جہنم کی سزا بھی کاٹے گا اور اس کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ ایک اور یہ چیز تھی کہ جس طرح علماء جو ہے دین کے وارث ہیں، جی، تو کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح صحابہ جو تھے حضور کے دور میں وہ حضور کی تعظیم کرتے تھے، جی، تو کیا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہی چاہیے یا اس سے تھوڑا سا کم تر، یا اس کو کس طرح بیان کرنا چاہیے کہ ہمیں جو علماء کی جو تعظیم ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے تو حضور کو نہ دیکھا نہ وہ زمانہ پایا، تو لیکن ہم نے یہ سنا کہ دین کے وارث ہیں، تو اب ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ہم دل میں یہی اعتبار کرنا چاہیے کہ اگر ہم ہوتے حضور کے زمانے میں تو ہم حضور کی اس طرح تعظیم کر دیں جس طرح ہم اپنے علماء کی کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان وارثوں کی تعظیم جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرنی چاہیے، اور ان کو جتنا پروٹوکول ہو سکے پروٹوکول دیا جائے، اور ان کو یقیناً یہ اعتقاد کر کے ان کی تعظیم کی جائے کہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دیگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی وارث ہیں، کیونکہ یہ علم ہمیں وہیں سے ان تمام انبیاء سے حاصل ہوا جن کا مرکز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، تو ان کی تعظیم اس وجہ سے یہ عقیدہ رکھ کے کی جائے، لیکن ان کو اس حد تک نہ بڑھایا جائے کہ ہم ان کو اب نبی بنا دیں یا ہم ان کو سب کچھ ہی سمجھ لیں اور کہیں گے جی معاذ اللہ ہمیں ان کے علاوہ کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس طرح نہ سمجھا جائے۔ یعنی فرق مراتب ضروری ہے، فرق مراتب ہو کہ جی ان کو اللہ رسول نے یہ مرتبہ عطا فرمایا تو ہم ان کے اس مرتبے کو مانتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، یعنی اس مرتبے کی قدر کرتے ہیں، اور ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کریں گے، تو ان کو ان کے مرتبے میں رکھا جائے اور اس مرتبے کو مانا بھی جائے، اور جو ان کے مرتبے کے مخالف چیز ہو، منافی ہو، اس سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی روکا جائے۔ یہ کہ بس ہم ان کو جو اللہ کے جو صحابہ ہیں علیہم الرضوان، ہم ان کے برابر نہیں سمجھ سکتے، ہم انبیاء کے برابر نہیں سمجھ سکتے، ان سے نیچے نیچے ہی ہیں، اور ان کی عزت انبیاء کے وارث ہیں اور علم کی وجہ سے اس وجہ سے کی جائے گی کیونکہ اللہ نے خود ان کے بارے میں یہ تعریف فرمائی ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور جن کو علم دیا گیا ان کو درجات کے اعتبار سے بلند کر دیا ہے، یعنی ان کو اونچے درجات عطا فرمائے ہیں، تو ہمیں علم کی وجہ سے انبیاء کے وارث ہونے اور اس نسبت کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا واجب ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ان کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے اور وجہ علم ہو کہ میں یہ عالم ہے اس وجہ سے معاذ اللہ کوئی ان کی تعظیم نہ کرے، ان کی توہین کرے، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ علم کی تعظیم کرنا قرآن مجید میں احادیث میں دین میں فرض قرار دیا گیا ہے، تو جو اس کو نہ مانے اس کے الٹ کرے تو کافر بھی ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اچھا، یہ عوام کے لیے بتائیں کہ اب ماشاءاللہ سے بہت سارے علماء ہیں، ان کا آپس میں کسی کا اختلاف بھی ہوتا ہے، یا عوام کیا ایسا کہ بھائی مجھے ان کی بات سمجھ میں آتی ہے اور ان کی نہیں آتی، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بہت اچھے عالم ہیں، یہ اس سے تھوڑے سے نچلے درجے کے عالم لگتے ہیں، ایسا یعنی کہ عوام میں کسی سے، تو اب میں کیا کروں کہ میں میرا جج کرنا کسی کو، کیونکہ میں عام انسان ہوں وہ عالم ہے،
بہرحال میرے سے بڑے ہیں جی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے یا عام عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو ایک علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے اگر آپ کو تسلی ہے، ان پر اعتماد اور اطمینان ہے، تو آپ ان کی تعظیم کریں، ان کی بات کو مانیں، قبول کر لیں. اگر آپ کو کسی دوسرے مولانا صاحب کی بات سے اتفاق نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے، اتفاق کہ آپ اگر نہیں جانتے تو آپ کے اتفاق نہ کرنا بھی بے معنی ہے، لیکن آپ کو بہرحال ان کی بات سے اطمینان نہیں ہو رہا، تو آپ اس کی وضاحت ان سے لے سکتے ہیں. ان سے ممکن نہ ہو تو کسی اور عالم صاحب سے آپ وضاحت لے سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی بھی نادیبہ گفتگو کرنا یا ان کی بات کو رد کر دینا کہ میں ان کی بات کو نہیں مانتا، یہ کرنا بے ادبی ہی کے زمرے میں آئے گا. کیونکہ جب آپ کی یہ اہلیت نہیں ہے کہ آپ ان کی کسی بات کو اپنے سوچ کی بنا پر آپ قبول کریں یا رد کریں، تو پھر آپ اس بات کے کہنے کے مجاز نہیں ہے کہ میں ان کی بات کو رد کرتا ہوں یا میں ان کی بات نہیں مانتا، یہ نہ کہا جائے. ہاں یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے عالم ہیں، ان کی اپنی بات کا احترام ہے، مجھے باہر ان کی بات زیادہ سمجھ میں آئی لہٰذا میں نے مان لی، ان کی بات ہو سکتا ہے صحیح ہو، میں نہیں سمجھ پایا. یعنی اس میں اپنا قصور ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نہیں سمجھ پائے، مجھے سمجھ نہیں آ سکا، میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا. ہر چیز میں اپنے آپ کو قصور بات سمجھنا چاہیے، دوسروں کو نہیں، یعنی جو بڑے ہیں ان کو نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ان کی تعظیم اور توقیر ہے. آپ یہ جو ادب کا آج آپ نے بیان کیا ہے، اب مولانا طارق جمیل جو ہے جی، ان کا انداز جو ہے، آپ نے ابھی بولا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کہہ کے پکارنا چاہیے جی. اور ان کے بیانات میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ میرا نبی اور اس طرح کر کے ان کا انداز ہے بیان کا، تو وہ سننا چاہیے ہم لوگ کو، کیونکہ وہ بیانات کا اثر تو ہوتا ہے ہم لوگ کے اوپر. حدیث شریف میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، کہ شعر جو ہوتے ہیں ان میں حکمت اور دانائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور جو بیانات ہوتے ہیں، بیان گفتگو ہوتی ہے، اس میں جادوئی اثر بھی ہوتا ہے. تو بہرحال جن کا آپ نے نام لیا وہ تو ویسے ہی بدعقیدہ ہیں، تو ان کے بیانات سننا ویسے بھی صرف اس فیکٹر کی وجہ سے نہیں، ویسے بھی سننا ان کا ممنوع ہے کہ بدعقیدہ کی بات سننا ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. لیکن بہرحال جو جملے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسی طرح بولتے ہیں، اس ایکشن میں بولتے ہیں، تو یہ واقعتاً بے ادبی کے زمرے میں آ رہا ہے. اس طرح فرینکلی ہو کے نہیں بولنا چاہیے. اگر بالفرض کبھی ایسے روانی میں نکل گیا یا اتفاقاً کبھی ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی عادتاً ایسا بولے اور اپنا انداز ہی اس طرح کا بنا لے کہ وہ بالکل بے تکلفانہ بول رہے ہیں، تو پھر یہ ان کا کرنا بے ادبی ہی کے زمرے میں آئے گا، جائز نہیں ہے. زیادہ ایسا کو سننا اور زیادہ ممنوع ہوگا. ہم اس چیز میں گناہ گار ہوتے ہیں، ہم اگر ان کا بیان سنتے ہیں بالکل گناہ گار ہوں گے. اگر ایسے لوگوں کا آپ بیان سنیں گے جان بوجھ کر تو آپ گناہ گار ہوں گے. اپنے آپ کو اس سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ آپ اس کے ذریعے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور اگر ہم نے انجانے میں سنے ہیں اور اب پتہ چل رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ توبہ کی جائے. بھی اگر آپ نے پہلے ایسے کر لیا، اب پتہ چل گیا پہلے نہیں تھا، تو اب توبہ ہوگی اور آئندہ کے لیے احتیاط ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ میں ہول سیل کی دکان میں کام کرتا ہوں. جیسے کمپنی کے پیکٹ آتے ہیں پیک، جی کسی میں 24 پیس ہوتے ہیں، کسی میں 12 پیس ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ بھی ہوتے ہیں. جی. مگر باہر لکھا ہوتا ہے جی 24 پیس ہے. اب جیسے ہم لگا رہے ہیں اس کو ریک میں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس پیکٹ کے اندر سامان زیادہ ہے. اچھا. اب ہم اس میں سے کھول لیتے ہیں، بھوک لگی یا کھا لیا یا ویسی جیب میں رکھ لیا اور 24 پیس اس کے اندر پورے کر دیے، آگ اٹھا کے ہم نے کسی کسٹمر کو دے دیا، تو یہ جائز ہے؟ اگر آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی چیز استعمال کی ہے تو پھر یہ آپ کے لیے ناجائز ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. اگر معمولی سی چیز ہے تو اس میں پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے معافی ہے، کیونکہ القلیل کالمعدوم کے ہلکا پھلکا تو نہ ہونے کے برابر ہی شمار کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر وہ زیادہ ہے کہ باقاعدہ اس سے آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس مٹ جاتی ہے، تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ بعد میں اس کو مالک کو بتا دیں کہ جی میں نے ایسا ایسا کیا تھا اور اسی طرح سے معاملہ تھا، اور وہ پھر آپ کو جائز کر دے، پھر آپ کو یہ جائز ہو جائے گا، پھر آپ کو گناہ نہیں ملے گا. ویسے وہ ہوتا ہے نا، کبھی وزن ہوتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ یار ایسے نکال لیتے ہیں، کام نکال لیتے ہیں، تو بعد میں ایک دو دفعہ مالک نے بھی دیکھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کیا. ہاں یہ وہی بات ہے کہ جب مالک اجازت دے تو ٹھیک، چاہے کھانے کے بعد یا استعمال کرنے کے بعد بتایا اور پھر مالک نے اجازت دی تب بھی ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ کہ ان سے پوچھ کر ہی کیا جائے، اور اگر منع کر دیں تو پھر یہ آپ کے لیے ناجائز ہے. اور بہتر ہے کہ پھر آپ اتنی قیمت صدقہ بھی کر دیں، یا آپ مالک کو کہیں بھی آپ مجھ سے اتنے پیسے لے لیں. اگر وہ نہیں لیتا تو آپ اتنی قیمت صدقہ کر دیں، یہ آپ کا تقویٰ کہلائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس سے آپ کا درجہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اب ہم تو اس سے پہلے کتنی دفعہ کر چکے ہیں تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کیا. بس پھر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں اور آئندہ کے لیے بچیں، اور حسب توفیق اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. اللہ کی راہ میں امید ہے کہ آئندہ آپ کوئی ایسا کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کی وجہ سے. اور ایک سوال یہ ہے کہ میں عمرہ کر کے آیا، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جب روزہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے سلام پڑھنے کے لیے. جی. اگر ہم وہاں سے باہر آ کے بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے سامنے
तो मतलब फितरा के सामने भी मुंह करके बैठने नहीं देते। अगर मुंह करके बैठे भी सही तो पीछे बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पीठ होती है। तो इस सूरत में किस तरीके से बैठा जाए? देखिए, अगर आप इस तरह बैठे हैं कि सिर्फ बैठने से पीठ हो रही है काबे को, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि आपके दिल में बेअदबी का कोई ऐसा गुमान नहीं है, ख्याल नहीं कि मादल्ला आप बेअदबी करते हुए उसकी तरफ पीठ कर रहे हैं। आपको उस वक्त मकसद है कि आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे हैं, आपने अपना रुख उस तरफ किया हुआ है, सरकार से आप अपनी बात अर्ज कर रहे हैं, गुजारिशात पेश कर रहे हैं, या दुरूद व सलाम आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, आपका मकसद वो है, लिहाजा इससे आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ये लोग वो हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जो चाहते ही नहीं कि आपके दिल में ईमान हो, ये चाहते हैं कि बस आप जो है वो खाली मुसलमान होने का टैग अपने साथ लगाए रखें, इससे उनको कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर आपके दिल में अदब है और आप अपने अदब का इजहार करते हैं, तो जहां पर अदब आएगा तो इन लोगों के तौहीद पर फर्क आ जाता है। तो आप ये कि फिर हत्तल इम्कान कोशिश करें कि शर से बचना भी जरूरी है और अपने आप को जो है वो परेशानी में डालने से बचना भी जरूरी है। तो आप ये कि उनके सामने कोई ऐसा अमल ना करें, कोई ऐसा आप एक्ट ना करें कि जिससे लगे उनको कि ये कोई ताजीम वाला काम कर रहा है। वो तो ऐसे बदबख्त हैं कि ये नमाज में भी आप अलैहिस्सलाम की ताजीम वाले ख्याल को आने को बेअदबी और शिर्क समझते हैं कि नमाज में अल्लाह की ताजीम का ख्याल होना चाहिए, अल्लाह के रसूल के नहीं होने चाहिए, वरना शिर्क हो जाएगा माअल्लाह। कि इस तरह के ख्यालात के हामिल ये लोग हैं। और वहाँ इसी चीज के ऊपर वहाँ पे कई लोग बहस भी करते हैं उनके साथ, तो ये बहस करना सही है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। वहां पर लोग बहस करते हैं और बाकायदा मुनाजरे हो जाते हैं, मुकालमे डायलॉग हो जाते हैं, ये सब बेअदबी है, क्योंकि वो सरकार अलैहिस्सलाम का हरम है, वो हरम नबवी है। वहां पर लोग इस तरह बहस मुबाहसे करें, दलाइल दें, उसका रद्द करें और वीडियोस बनाएं और वायरल कर दें उसको, ये सब बेअदबी है। आप उससे अवॉइड जितना कर सकते हैं वो कीजिए, उससे बहस मुबाहसा ना कीजिए कि वो अपने तरफ तो अपने वो गुनाह कर रहा है, बेअदबी का मुर्तकिब हो रहा है, आप तो ना हो। हाँ, आप उससे बात करना चाहते हैं, आप उसको अलग जगह ले जाएं, आप लोगों का मजमा इकट्ठा ना करें, आप अलग ले जाकर उससे बात जो करना चाहें करें, लेकिन हरीम नबवी के आप जो लिमिट में मौजूद हैं तो वहां आप ऐसा ना करें, ये बेअदबी के जुमरे में आएगा, ज्यादा बचना चाहिए। इसी तरह जो हमने एक वीडियोस देखी पहले, कुछ साल पहले की बात है कि जी वहां पर बारिश हुई और लोगों ने वहां पर सलातुस्सलाम ऊंची आवाज से पढ़ा। अब बजाय सलातुस्सलाम पढ़ना कितना अच्छा अमल है, सवाब है, नेकी है, लेकिन जो आवाजें आप ऊंची करके पढ़ रहे हैं ये बेअदबी है, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह 12वीं शरीफ पर जो है वो लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर जो ऊंची आवाज से सलाम पढ़ते हैं, पूरा उनका माशाल्लाह मजमा लगता है, बजाय ये एक इश्क और अदब का, उनका इश्क और मोहब्बत का उनका तकादा उनके ख्याल से, लेकिन दर हकीकत ये बेअदबी है। सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान का जैसे मैंने अर्ज किया कि जब आयत अल्लाह ने नाजिल की कि अल्लाह के नबी की बारगाह में अपनी आवाजों को ऊंचा ना करो, तो उनका आलम ये हो गया कि सरकार से जब अर्ज करने लगते आवाज इतनी हल्की करते कि उनको डर होता कि हमारी आवाज ऊंची होगी और हम मादल्ला जो है वो इस्लाम के दायरे से निकल जाएंगे, तो सरकार को फरमाना पड़ता कि आवाज ऊंची करो, मुझे समझ में नहीं आई। सहाबा कराम के अदब का ये आलम है, तो फिर हम और आप क्या कौन है कि हम वहां पर अपने इश्क व मोहब्बत के इस तरह इजहार करें। आप पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें, पढ़ने की जगह है, वाजिब है वहां पर, लेकिन अदब के साथ, खामोश, जितनी हल्की आवाज हो सके दिल में पढ़ें या हल्की आवाज में पढ़ें, उतना आपके लिए अच्छा है। ये ऊंची आवाज से मजमे लगाकर पढ़ना ये बिल्कुल बेअदबी है, मुनासिब नहीं है। और इस तरह फिर दीगर लोगों को गुंजाइश मिल जाती है, उनको जगह मिल जाती है, उनको मौका मिल जाता है, वो फिर एतराज़ात करते हैं और जो हमारा अदब का अल्हम्दुलिल्लाह टैग है कि हम बाअदब हैं, वो उसके ऊपर हमले करते हैं कि कहाँ गया आपका अदब। इसलिए इस बात को समझना और अमल करना जरूरी है। अब जो है हम मदीना शरीफ में हैं, तो अब जो है आवाज़ ऊंची करने का जी, क्या हम पूरी मस्जिद नबवी के लिहाज से अंदाजा लगाएंगे कि मस्जिद नबवी शरीफ में हम ऊंची आवाज़, जब तक आप मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद हैं, जो मेन मस्जिद कहलाती है, अपने पूरे हॉल, बरामदे और सहन समेत जहां तक मस्जिद है, तो वो आपके लिए मुकम्मल एक बाउंड्री वॉल है और आपके लिए वो हरम है आपके लिए। वहां पर आप इस तरह कोई भी ऊंची आवाज से, हत्ता कि किसी को जानबूझकर ऊंची आवाज से बुलाना, आवाज देना, ये भी ममनू है। वहां पर आप उसको कॉल करें या आप करीब जाकर उसको बुला लें, या किसी और जगह से आप बाहर निकल के फिर उसको वहां बाहर मिल सकते हैं, लेकिन आवाज देकर किसी को बुलाना, ऊंची आवाज करना, ये भी मुनासिब नहीं है। अदब में एक आला हज़रत का भी कुछ इस तरह का शेर है कि वो कहते हैं कि ये जाए सर है, यानी कि सर की जगह है, यहाँ पर कदम नहीं रखने। जी जी, तो ये भी एक ताजीम है। और हम अरे सर का मौका है और जाने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है और जाने वाले, तो पैर रख के जा रहा है। इसको कैसे हम, यानी कि ये असल में ये मामला जो है मखसूस है, यानी अदब का एक ऐसा ऊंचा और आला दर्जा है कि जहां पर हर कोई पहुंच नहीं सकता, हर कोई अपने इस्तिताअत के मुताबिक अदब का इजहार करे। यानी अब किसी के लिए मुमकिन नहीं कि वो वाक़अतन सर रखकर ये जो अपने हाथ रखकर वो चले और अपने पाँव को हवा में मुअल्लक करे, मुमकिन नहीं है उसके लिए।
لیکن بتانا اصل میں مقصود اعلیٰ حضرت کا بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ادب کرو، اور وہاں پر چونکہ جانا ضروری بھی ہے اور وہاں پر پیر بھی لگیں گے، تو اپنے دل میں کم سے کم اس بات کا احساس جرم لے کر چلے کہ مجھے سرکار کی مسجد میں اپنے پیر رکھ کے جانا پڑ رہا ہے، سرکار کے شہر میں چلنا ضروری ہے، مجبوری ہے، اور چپل بھی ہے پیر میں، تو کم سے کم اس کے دل میں یہ احساس جرم ہو کہ یار سرکار کا شہر ہے اور میں اپنی چپلیں پہن کے چل رہا ہوں، سرکار جن گلیوں میں چلے وہاں میری چپلیں ہیں، سرکار جس شہر میں چلے سرکار کے پائے مبارک جہاں پر لگے وہاں مجھ جیسے گندے آدمی کے پیر لگ رہے ہیں، اس بات کا احساس اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ اگرچہ آپ اس وجہ سے گناہگار نہیں ہیں، لیکن آپ کی یہ عاجزی ہوگی، اور یہ عاجزی اللہ کی بارگاہ میں ایسی محبوب ہے کہ عاجزی اعلیٰ حضرت نے جب دکھائی تھی نا، اپنے آپ کو کہہ دیا تھا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو سرکار نے ظاہری جاگتی آنکھوں سے دیدار کروا دیا تھا۔ ایک بندے کے بارے میں ہمارے استاد صاحب نے واقعہ سنایا کہ جب مسجد نبوی شریف میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو وہاں پر کھدائی بھی کی گئی، یعنی باقاعدہ وہاں گلیوں میں سڑکوں میں وہاں کھدائی ہوئی۔ ایک پاکستانی ایک تھے، انہوں نے وہاں پر کھدائی کی تو مدینہ شریف کی اصل مٹی سامنے آ گئی، کھدائی کرتے کرتے گہرائی میں پہنچ کے مٹی نکل آئی۔ تو جب انہوں نے وہ دیکھی ایک عجیب ان کے اوپر ایمانی کیفیت طاری ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ سرکار یہاں پر چلتے ہوئے کیسے رکھتے ہوں گے یا کیسے ہوں گے۔ اس نے جب یہ سوچا، پیچھے سے اچانک آواز آئی ایسے رکھتے تھے ہم۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سرکار کی زیارت ہو گئی، اور جیسے زیارت ہوئی سرکار وہاں سے پھر اس کے بعد اوجھل ہو گئے، وہاں سے تشریف لے گئے۔ لمحے بھر کیا اس کا خیال، اللہ نے فوراً اس بندے کو یہ قسمت عطا فرمائی کہ سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار نے کرم نوازی فرمائی۔ یہ ادب اس کا ایک یاد رکھے ایمان تھا نا اس کا، اللہ نے عطا فرما دیا۔ بہرحال یہ ادب کے درجات ہیں، جو جتنا زیادہ ادب کرے اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، یہ اس کے لیے اس کی قسمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو باتیں آپ کو عرض کی ہیں کہ پیر رکھنے والی بات، چپل رکھنے والی بات، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بھی نہ کرے کہ کیا ہوا نبی چلتے تھے تو کیا ہوا ہم وہ بھی ہمارے جیسے تھے، ہم بھی ان کے جیسے، ہم بھی چلے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ گناہ ہے، یہ پھر اس کے ایمان کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کم سے کم دل میں احساس ہے جرم ضرور ہو کہ یار ہم یہاں چل رہے ہیں جہاں پر ہم سرکار کے پائے مبارک لگے، ہم یہاں چپلیں لے کے استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے پاؤں لے کے چل رہے ہیں، لیکن بہرحال اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ آخری سوال یہ ہے کہ اب جس طرح ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ لے کے جائے وہاں پر کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ بھی آتا ہے دل میں خیال کہ یار اگر ہم جائیں گے اور خدا نہ خواستہ وہاں بے ادبی ہو گئی تو یار اس سے بہتر اگر ہم یہیں رہیں، تو یہ بھی آتا ہے، یہ شیطانی حملہ ہے۔ تو اب ہم جو لوگ سوچیں کہ یار ہمارے وہاں پر بے ادبی ہو سکتی ہے لہٰذا جائیں نا، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ نہ جائیں اور سارا ہی عمل ہمارا تو جس میں ہے پھر کیا؟ ادب کے احساس میں یہ محرومی ہے، یعنی وہاں جانا ضروری ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہے، اللہ نے آپ کو وسائل دیے، آپ کے لیے ذریعہ موجود ہے تو آپ وہاں جائیں، وہاں جانا ضروری ہے، لیکن یہ اس ادب کے آڑ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور آپ کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ معاذ اللہ اس کے شکار ہو بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوچنا تو بالکل چھوڑ دیجیے، اس بات کو چھوڑ دیجیے اور کہیے کہ نہیں، اللہ کے رسول کریم ہیں، اللہ بھی کریم ہے، خدا نہ خاصا غلطی ہوگی ہم اللہ کے رسول سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، اللہ بھی کریم، اس کے حبیب بھی کریم، معاف بھی فرما دیں گے، اجر بھی عطا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ لہٰذا ایسی وسوسے دل میں نہ آنے دیں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ ہم نے جو ہے جنت البقیع کی زیارت جو ہے بات کری ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے یہ سنا ہے کہ جنت البقیع میں جانا ٹھیک نہیں ہے، جو انہوں نے راستے بنائے ہیں وہاں پہ پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام، بالکل ایسا ہے، کی جو قبر مبارک ہوگی تو وہاں پہ پاؤں رکھا جائے گا تو بے ادبی ہوگی، تو کیا بالکل ایسا جنت البقیع میں یہ بالکل درست ہے کہ وہاں پر سڑکیں جو بنائی گئی ہیں تو ان کے نیچے قبور ہیں، اور عام لوگوں کی بھی قبریں ہیں، اولیاء کی بھی ہیں، صحابہ تابعین کی بھی ہیں، صحابہ کرام کی بھی ہیں، قبور وہاں پر موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام اور تابعین کی قبروں کا تو جو احترام ہے سو ہے، عام آدمی کی قبر کا بھی احترام ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں انگارہ ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھ جائے۔ تو یہ اتنا زیادہ احترام ہے مسلمان اور مومن کی قبر کے حوالے سے۔ تو یہ بات درست ہے کہ وہاں پر یہ انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک حد تک مجبوری بھی ہے کہ ذرا لوگوں نے اندر جانا ہے، لیکن یہ اب ایک مجبوری ہو گئی ہے، آپ اس کو مجبوری کا نام دیں یا ظلم کا نام دیں، بہرحال دونوں صورتوں میں اندر نہ جانا بہتر ہے۔ آپ باہر کھڑے ہوں اور آپ سب کو عمومی طور پر سلام کریں، ان کی بارگاہوں میں سلام پیش کریں، اپنی نیاز مندی پیش کریں، وہاں دعائیں کریں اور اس کے بعد واپس آ جائیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، لیکن خدا نہ خاصا اگر کوئی اندر چلا گیا اور وہ جگہ جگہ زیارتیں کرتا ہے تو گناہگار بہرحال نہیں ہوگا، الا یہ کہ خدا نہ خاصا اس کے دل میں پھر بے ادبی کا کوئی خیال ہو کہ کوئی نہیں قبریں وہی لوگ جاتے ہیں ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر بے ادبی کے طور پر جاتا ہے، لاپرواہی جان بوجھ کر کرتے ہوئے، تو گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ